अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हॉन्टेड अट्रैक्शंस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या अयान राजपूत ने सखर से भेजा है, तो चलिए वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक शाम किसी सुनसान जगह से गुज़र रहा था कि मेरी जीप एक झटके से रुक गई। मैंने उसे स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो स्टार्ट होकर नहीं दे रही थी। मैं जीप से बाहर निकला और किसी मदद की तलाश में पैदल चलने लगा। शाम के उजाला रात के अंधेरे में बदल रहा था। मैं जाने कहाँ निकल आया था। चलते चलते एक अजीब एहसास होने लगा, जैसे मैं अकेला नहीं हूँ, कोई मेरे साथ चल रहा है। मैंने गौर किया तो मुझे बाकायदा किसी के लिबास की सरसराहट महसूस होने लगी। जब मैं रुकता तो आवाज़ भी रुक जाती। मैं घबरा कर वापस मुड़ गया। तेज़ तेज़ कदम उठाकर जीप के करीब पहुंच गया। तेज़ चलने से मैं हाँफ गया था, मगर मेरे साथ चलने वाली मखलूक भी ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी जैसे मेरे पीछे भागकर वो भी थक गई हो। शुक्र है कि जीप फ़ौरन स्टार्ट हो गई। मैं आंधी तूफान की तरह गाड़ी भगाता घर आ गया। मुझे रहने के लिए जो घर दिया गया था वो बहुत ही पुराना था। उसमें कमरे तो बेशुमार थे, मगर वो बहुत खस्ता हाल था। मेरा मुलाजिम वहीं का रहने वाला था। वो मेरे लिए खाना बना देता था और सफाई वगैरह किया करता था। मेरे रहने के लिए उसने 2 कमरे साफ़ कर दिए थे। बाकी घर काट कबाड़ से भरा हुआ था। घर के 3 तरफ बहुत बड़ा लॉन था। इसमें बेतहाशा बड़ी हुई झाड़ियाँ लगी हुई थीं। कई दरख्त भी लगे हुए थे जिनको देखकर अंदाज़ा हो सकता था कि बहुत कदीम हैं। जब मैं सोने लेटा तो वो पुरस्कार वाक़या मुझे याद आ गया। वैसे तो डर और खौफ से मेरा बिल्कुल वास्ता नहीं था, मगर एक अजीब कैफियत मुझे मुसलसल महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरे आसपास मौजूद है। कोई अनजानी चीज़। मेरा मुलाजिम मेरे बराबर वाले कमरे में सो रहा था। मैंने सोचा उसको आवाज़ दूं कि मेरे कमरे में नीचे अपना बिस्तर लगा ले, मगर मुझे शर्म महसूस होने लगी कि वो क्या सोचेगा कि साहब डर रहे हैं। न जाने कब मुझे नींद आ गई और न जाने किस तरह आधी रात को मेरी आँख खुल गई। कमरे में एक अजीब बेचैनी हो रही थी। मैं घबरा कर उठकर बैठ गया। अचानक मेरे कानों से एक आवाज़ टकराने लगी, एक चरचराहट, जैसे कोई झूला झूल रहा हो और झूला बड़ी बुरी तरह जंग आलूदा है। आवाज़ रफ्ता रफ्ता तेज़ हो रही थी, इतनी तेज़ कि कमरे में धमक होने लगी। इस तरह वो बदबू भी तेज़ हो रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। मुझे याद आया ये बदबू तो शाम में भी महसूस हुई थी, जब मेरी जीप बंद हो गई थी। मैं डर से कांपने लगा कि अचानक से लाइट बंद हो गई। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। शफीक, मैंने मुलाजिम को आवाज़ देने की कोशिश की। मेरी आवाज़ कमरे में ही गूंज कर रह गई। हिम्मत करके मैं बिस्तर से निकला, टटोल कर खिड़की तक पहुंच गया। डरते डरते पर्दा सरकाया और उफ़, मेरा दिल खौफ से फटने वाला हो गया। सामने उजड़ा बयाबान लॉन में इस आधी रात को मुकम्मल अंधेरे में डूबा ऐसे पुरस्कार घर में चांद की मध्यम रोशनी में वो झूले पर बैठी हुई थी। लंबे सफ़ेद बाल और सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। सर झुकाए वो लंबे लंबे झूले ले रही थी। मैं थर थर काँप रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पर्दा वापस आगे कर दूं। अचानक झूला रुक गया, मगर तेज़ चरचराहट की आवाज़ अभी भी आ रही थी। झूले पर बैठी हुई औरत ने अपना झुका हुआ सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर करना शुरू किया, जैसे कोई स्लो मोशन का सीन चल रहा हो। फिर उसके बालों की ओंठ में से मैंने उसकी आंखें देखीं, जो सुर्ख खौफनाक आंखें मुझ पर जम गईं। इसका सिया चेहरा
اس کے سیے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، وارننگ دیتی ہوئی مسکراہٹ۔ شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنا سامان الٹا سیدھا پیک کر لیا۔ شفیق میرے اس اچانک فیصلے پر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی صاحب، ادھر کوئی آصف واسف نہیں ہے، میں نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ وہ اس لیے کہ بھوت اور چڑیل رات کو ہم سفر ہوتے ہیں اور تم رات کو گدھے اور گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے ہو، میں نے تلخی سے کہا۔ پوری رات ایک چڑیل لان میں پکنک مناتی رہی، جھولے جھولتی رہی، تمہیں پتہ نہیں چلا؟ شفیق نے کہا۔ چڑیل جھولا؟ کون سا جھولا صاحب؟ باہر تو کہیں کوئی جھولا نہیں ہے۔ شفیق حیران رہ گیا۔ اچھا کوئی جھولا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کو بازو سے گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس لے آیا اور پردہ سرکا دیا، اور مجھ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ لان دور تک بالکل خالی پڑا تھا، وہاں کوئی جھولا نہیں تھا۔ دیکھا صاحب، شفیق نے فاتحانہ انداز میں کہا، ضرور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ تو یہ تھا ایان راجپوت کا واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ ایان بتاتے ہیں کہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ خواب تھا یا حقیقت، اور اگر خواب تھا تو وہ کیفیت کیسی تھی جو میں نے محسوس کی؟ کیا خواب میں ڈرنا، ڈر لگنا، یہ ساری چیزیں محسوس ہو سکتی ہیں؟ بہت بہت شکریہ ایان بھائی آپ کا کہ آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ السلام علیکم، کراچی سے عبدالمجید اختر بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا واقعہ ہے 2016 میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں ایک کرائے کے گھر میں رہتا تھا کراچی کے علاقے ملیر میں، اور گراؤنڈ فلور پر رہتا تھا۔ ہمارے جو مالک مکان تھے ان کے پاس چھت تھی، اور وہ لوگ فرسٹ اور سیکنڈ فلور پر رہتے تھے۔ رمضان المبارک کا برکت مہینہ تھا، اور اس مہینے میں وہ گاؤں چلے جاتے تھے ہمیشہ ہر سال کی طرح۔ تو میں نے ان سے اجازت دی کہ اگر مجھے آپ کی چھت کی چابی مل جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ ایک تو لائٹ بہت جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے چھت جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل رہتی ہے تاکہ یہ رمضان المبارک کا برکت مہینہ جو ہے وہ سکون سے گزر جائے۔ تو بہرحال مجھے اجازت مل گئی، اور میں جب بھی رات کو 8 بجتے تھے تو میں چھت پر چلا جاتا تھا، یا عشاء کی نماز پڑھ کے چھت پہ چلا جاتا تھا۔ میری روٹین تھی کہ میں لیپ ٹاپ ساتھ لے کے جاتا تھا، کیونکہ اس میں مجھے کچھ ورکنگ بھی کرنی ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ کچھ اگر ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو وہ میں کر لیتا تھا، کیونکہ ساری رات یہ ہوتا تھا کہ لائٹ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، ایک تو کہ کب جاتی ہے، اگر تو چلی جاتی ہے تو میرے پاس جو ہے وہ بیک اپ ہوتا تھا، بیٹری ہوتی تھی، اور نیٹ جو ہے وہ میرا ڈیوائس والا تھا۔ تو بہرحال ہوا یوں کہ ایک رات میں بیٹھا ہوا تھا، اور کیونکہ چھت پر ساکٹ تھا تو میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ چارج بھی ہوتا رہتا تھا، اور میں ورکنگ بھی کرتا رہتا تھا، اور اگر لیپ ٹاپ سے لائٹ چلی جاتی تھی تو میرا وہ بیٹری پہ شفٹ ہو جاتا تھا۔ تو لیپ ٹاپ کی جو اسکرین تھی وہ کیونکہ اس کی ریفلیکشن میری آنکھوں پہ پڑتی تھی، تو اس کا جو بیک سائڈ کا جتنا بھی حصہ تھا وہ کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا تو بالکل بلیکش نظر آ رہا ہوتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ تقریباً رات کے 1 بجے کے بعد سے مجھے فیل ہوتا تھا، ایک وائب آتی تھی جیسے کوئی ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک اسپیڈ میں بھاگ رہا ہے۔ تو میں تو شروع میں اگنور کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک بھاری پن چھت پر مجھے محسوس ہوتا تھا۔ تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ میں نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو تھوڑا سا فولڈ کیا اور دیکھا، کیونکہ جب اسکرین کی ریفلیکشن میری آنکھوں کے سامنے سے جاتی تھی تو پھر مجھے ویژن کلیئر ہوتا تھا کہ چھت پر کیا ہے کیا نہیں ہے۔ چھت جو ہے وہ پورا ماربل تھا، اور چھت جو ہے وہ 120 گز کی تھی۔ چھت پہ جب دیکھتا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں اسکرین پہ کام کرنے لگتا تھا تو کچھ دیر بعد جو ہے مجھے پھر وائب آتی تھی کہ کوئی بھاگ رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں وضو کر کے آنے لگا، اور ساتھ میں یہ کہ میں کوشش کرتا تھا کہ میرا کام جلد سے جلد وائنڈ اپ ہو جائے۔ شروع کے دنوں میں مجھے تھوڑی مشکل ہوتی تھی، آہستہ آہستہ عادت ہو گئی، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا تھا خاص طور پہ 3 سے 4 بجے تک کا کہ مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ پھر یہ بھی ہوا کئی دفعہ کہ میں نے اوپر چھت پر آنا ترک کر دیا، حالانکہ چھت پہ بہت فائدہ تھا، ایک تو ٹھنڈی سکون والی ہوا آتی تھی، لیکن یہ ایشوز آتے تھے۔ بہرحال میں نے ایک جاننے والے سے پوچھا، وہ ایکسپیرینس تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کسی غیر کی چھت پر جاتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے اور آپ ان نون ہیں، زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا آپ کا، تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو تنگ کرتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک تھیوری انہوں نے پیش کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کسی بچے نے یا کسی جانور نے ناپاکی کی ہو چھت پہ، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے ایشوز آتے ہیں۔
تو بہرحال وہ مہینہ جو تھا وہ میرے لیے تھوڑا مشکل تھا چھت پر اس طرح بیٹھنا. ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی کوئی وہاں پہ نیگیٹو یا دوسری کوئی چیز ہے تو اس کو میرا وہاں پر چھت پر آنا مناسب نہ لگا ہو. بہرحال میں سب سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کے گھر کی اپنی چھت ہے تو آیت الکرسی پڑھ کر جایا کریں, درود شریف پڑھ لیا کریں, اور کوشش کریں کہ چھت پہ کسی بھی قسم کی کوئی ناپاکی نہ ہو, اور اپنا بھی خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ. بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تو یہ تھا وہ واقعہ جو معیز بھائی نے ہم سے شیئر کیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان دونوں واقعات سے بہت کچھ سیکھیں گے, اور اگر آپ ایسی خوفناک واقعات سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری بھی تھوڑی حوصلہ افزائی ہو. اور اگر آپ کے یا آپ کے کسی اپنے یا پھر کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں hauntedattraction91@gmail.com پہ میل بھی کر سکتے ہیں, یا اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ سینڈ بھی کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی خوفناک واقعے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.